प्रोग्राम नंबर 93। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। काफ़ी अरसे से हम नबियों की किताबों का मुताला कर रहे हैं। हमने देखा कि खुदा ने तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों को अपना इल्हाम बख्शा ताकि वो तकरीबन 1500 साल के अरसा में खुदा का कलाम लिखें, यानी ऐसी किताब जो रास्तबाजी और पाकदामनी के भेद से पर्दा हटाए, ताकि इस किताब की तालीम पर चलकर गुनहगार खुदा की हजूरी में पाक और रास्तबाज ठहरें। हमने देखा कि खुदा ने सच्चे और पाक पैगंबरों के वसीले से नजात की एक ही राह की मुनादी की और एक ही पैगाम दिया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा अपनी तरफ से, अपनी सोच से और अपनी अकल से कुछ ना लिखा, बल्कि खुदा ने जो कुछ उनके दिलो दिमाग में डाला उन्होंने वही कुछ लिखा। इसके लिए रूहुल कुदस ने उनकी खास मदद और रहनुमाई की। खुदा के फजल से और पाक मर्जी से हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम और आने वाले अगले 3 प्रोग्राम्स में हम पिछले सीखे हुए सबकों की दोहराई करें। हमारे आज के प्रोग्राम का नाम है गुनाह का सबब। अब हम इस बुनियादी हाके की तरफ आते हैं जो खुदा पाक ने खुद बनाया। खुदा के कलाम का पहला हिस्सा तौरात है, जो खुदा के इल्हाम से मूसा नबी के हाथ से लिखा गया। क्या आपको इसकी पहली आयत याद है? उसमें लिखा है कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। हमने देखा कि इब्तदा में कायनात, फरिश्ते और इंसान पैदा करने से पहले खुदा मौजूद था। खुदा अब्दियत का मालिक है, यानी वो अब्दी रूह है, ना तो उसका कोई शुरू है और ना आखिर। वो कादर मुतलिक है, सब कुछ देखता, सब कुछ जानता और सब कुछ जांचता है। तौरात शरीफ के पहले बाब में हमने देखा कि खुदा ने 6 दिन में आसमान, जमीन, समंदर और उनमें जो कुछ है बनाया। खुदा ने जमीन को तैयार किया, संवारा और सजाया ताकि यहाँ इंसान का रहना सहना और उठना बैठना मुमकिन हो, जिसे उसने बनाने का इरादा रखा था। इसी वजह से छठे रोज खुदा ने फरमाया कि हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएंगे। इसी वजह से छठे रोज खुदा ने फरमाया कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं और समंदर की मछलियों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। कायनात की तमाम मखलूकात में जो खुदा ने पैदा की, इंसान सबसे ज्यादा अहम और अफजल है, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा चाहता था कि इंसान के साथ उसकी रफाकत और दोस्ती अजीब और गहरी हो। इसलिए खुदा ने मर्द और औरत को रूह बख्शी ताकि वो खुदा को जाने, पहचाने और समझें। उसने उन्हें दिल अता किया ताकि वो उससे प्यार करें। उसने उन्हें आज़ाद मर्जी भी दी ताकि वो खुदा के फरमानबरदार या नाफरमान हों। दूसरे बाब में हमने देखा कि खुदा ने आदम को हरे भरे लहलहाते बाग में रखा जो फलदार दरख्तों से भरा हुआ और सजा हुआ था। ये फल और दरख्त देखने में खूबसूरत और हसीन थे और उनके फल रस भरे और खाने में बहुत लजीज थे। फिर हमने देखा कि खुदा ने आदम की पसली से खूबसूरत औरत बनाई और उसे आदम के सामने लाया और आदम ने उसे हवा का नाम दिया। खुदा ने मर्द और औरत दोनों को बरकत दी और उनकी ज़रूरत की हर शय उन्हें फराहम की, और वो उनसे एक ही बात की तवक्को रखता था। खुदा ने उन दोनों से जिन्हें उसने अपनी सूरत पर बनाया था क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी अकल से और अपनी सारी चाहत से प्यार करें। इसी तरह उनके दरमियान अब्दी रफाकत और गहरी दोस्ती कायम हो जाए। इसके बाद हमने देखा कि खुदा ने उनकी आजमाइश की ताकि उनकी मर्जी, उनकी पसंद और उनकी सच्ची मोहब्बत सामने आ जाए और पता चल जाए कि उनके दिलों में क्या है। तो खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल
بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس طرح خدا نے آدم کو جانچا اور خبردار کیا کہ خدا کے حکم کو توڑنے کی سزا موت ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے خدا سے جدائی۔ تیسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ شیطان جو خدا کا باغی فرشتہ ہے، مکار اور فریبی سانپ کے روپ میں آدم اور حوا کے پاس آیا اور بڑے پیار سے، گہرے دوست اور بڑے خیرخواہ کی زبان میں اس سے کہنے لگا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ نہ تو تم اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ خدا نے آدم اور حوا سے کیا کہا کہ اگر تم نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھایا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ خدا نے انہیں کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے۔ تو پھر شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تم نہیں مرو گے۔ آدم اور حوا کو کس کی بات اچھی لگی اور انہوں نے مانی؟ کیا انہیں خدا کی بات اچھی لگی یا شیطان کی؟ ان کو خدا کے دشمن شیطان کی بات زیادہ پسند آئی۔ اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ کیا وہ وقت پیچھے بیٹھے ہوئے آدم اور حوا کے کرتوت دیکھتا رہا؟ نہیں، خدا نے وہی کچھ کیا جس کے لیے اس نے انہیں خبردار کر کے کہا تھا کہ وہ کرے گا۔ اس نے انہیں بلایا اور ان کی عدالت کی، ان کو اور زمین کو لعنتی اور سزاوار ٹھہرایا۔ پھر اس نے اس باغ سے جو اس نے ان کے لیے بنایا تھا باہر نکال دیا۔ اسی منحوس دن سے آدم اور حوا کی روحیں مر گئیں اور خدا سے جدا ہو گئیں، اور وہ زندگی کے سرچشمے یعنی خدا سے الگ ہو گئے۔ اب انہیں طبعی موت اور ابدی سزا کو بھی قبول کرنا تھا، کیونکہ گناہ کی قیمت اور خطا کی مزدوری ابدی موت ہے، جیسے کہ خدا نے فرمایا تھا۔ گناہ واقعی بڑا بھیانک اور خطرناک چیز ہے۔ آدم اور اس کی ساری نسل ایک گناہ کے سبب سے خدا سے جدا ہو گئی۔ گناہ کی بیماری ایڈز کی بیماری کی طرح خطرناک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایڈز کی بیماری ایسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے، یعنی لوگ اسے پھیلانے کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ایسی لعنتی وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ایڈز کا وائرس ایک بار کسی بدن میں چلا جائے تو پھر اس بدن کی جان نہیں چھوڑتا۔ جن لوگوں کو ایڈز کی بیماری لگی ہوئی ہو تو وہ اسے اپنے بچوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ ایڈز جان لیوا مرض ہے، اور جو اس بیماری کا شکار ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ گناہ کی بیماری بھی ایسی ہی بیماری ہے۔ گناہ ہر جگہ اور ہر آدمی میں ہے، اور یہ لوگوں کی ابدی ہلاکت کا سبب ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب ایڈز کی بیماری اور گناہ کی بیماری ایک جیسی نہیں۔ یاد رکھیں کہ آج تک ایڈز کو بالکل ختم کرنے والی کوئی میڈیسن نہیں بنی، لیکن گناہ کی بیماری میں مبتلا لوگوں نے شفا پائی ہے۔ خدا پاک نے خود اس بیماری کا علاج دریافت کیا اور اس کی دوا مہیا کی، تاکہ جو کوئی یہ دوا استعمال کرے وہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کی بیماری سے پاک و صاف ہو کر صحت یاب ہو۔ کیا آپ کو خدا کا وہ خوبصورت وعدہ یاد ہے جو اس نے اس وقت کیا جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کا گناہ کیا؟ ہاں، جب گناہ دنیا میں آیا ہی تھا تو خدا نے وعدہ کیا کہ وہ ایک مقدس نجات دہندہ دنیا میں بھیجے گا جو لوگوں کو گناہ اور شیطان کی تباہ و ہلاکت کرنے والی طاقت سے چھڑائے گا۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ خدا نے اعلانیہ کہا کہ یہ نجات دہندہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا اور بے نظیر و بے مثال ہوگا، کیونکہ گنہگاروں کا نجات دہندہ آدم کی نسل سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس کی ساری نسل گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب لازم تھا کہ نجات دہندہ خدا کی پاک روح اور پاک قدرت ہو۔ پھر ہم نے انجیل مقدس میں دیکھا کہ جب خدا نے نجات دہندے کو دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا، اس کے ہزاروں سال بعد جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت پورا ہو گیا
تو ایک کامل اور راست باز شخص دنیا میں پیدا ہوا جس کا زمین پر اس دنیا میں کوئی باپ نہ تھا۔ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، رہائی دیتا ہے، نجات بخشتا ہے۔ جی ہاں، یسوع مسیح ہی وہ مقدس منجی ہے جس کا وعدہ خدا نے اس وقت کیا تھا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا۔ صرف اور صرف وہی واحد منجی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مخلصی دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ اب ہم اپنی دہرائی پر واپس آتے ہیں کہ جب گناہ دنیا میں آیا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور کمر کے گردا گرد لپیٹ لیں تاکہ وہ اپنی شرمگاہ ڈھانپ سکیں، کیونکہ گناہ کرنے سے پہلے وہ ننگے تھے مگر شرماتے نہ تھے۔ کیا خدا نے ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا لباس پسند کیا؟ نہیں۔ خدا نے ان کے لیے یہ کپڑے کیوں پسند نہ کیے؟ وہ انہیں سکھانا چاہتا تھا کہ خدا کے سامنے گناہ کی شرم چھپانے کے لیے انسان کے پاس اپنا کوئی چارہ نہیں۔ تاہم خدا نے ان کے لیے یعنی آدم اور حوا کے لیے اس کا بندوبست کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے کچھ جانور لیے، انہیں ذبح کیا، ان کی کھال اتاری اور آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے اور انہیں پہنائے۔ اس طرح خدا نے انہیں سکھایا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا نے نہ صرف جانوروں کو قربان کیا بلکہ اس نے آدم اور اس کی اولاد کو حکم دیا کہ جب تک وہ نجات دہندہ دنیا میں نہیں بھیجتا تب تک وہ اسی طرح اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے جانوروں کی قربانی دیا کریں۔ اس طرح سے خدا نے انہیں صاف صاف دکھا دیا کہ نجات کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، یعنی بے عیب قربانی۔ گناہ کی معافی اور راست بازی کا یہی اصول اور حکم خدا نے دیا تھا کہ ہر شخص بے داغ جانور کی قربانی کرے تاکہ اس کے گناہ ڈھانپے جائیں۔ یہ قربانیاں پاک نجات دہندے کی عظیم اور بے مثال قربانی کا عکس تھیں۔ اس نجات دہندے نے دنیا میں آنا تھا، اپنا خون بہانا تھا، اس طرح ایمان لانے والے سب گناہگاروں کو بچانا تھا۔ اس طرح سے ان جانوروں کی قربانی کے ذریعے خدا نے گناہگاروں کے سامنے یسوع مسیح کی تصویر رکھ دی، جسے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر کامل قربانی کے طور پر قربان ہو کر ہمیں نجات بخشنی تھی۔ اس طرح خدا نے اپنی راستی اور سچی عدالت دکھا دی، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ آدم کے گناہ اور خدا کے نجات دہندے کے بعد والے باب میں ہم نے دیکھا کہ آدم اور حوا کے دو بیٹے ہوئے، یعنی قائن اور حابل۔ ہم نے دیکھا کہ حابل نے خدا کے حضور بے عیب برے کی قربانی پیش کی اور خطا کی قربانی کے طور پر اسے ذبح کیا، بالکل اسی طرح جیسے خدا نے حکم دیا تھا۔ قائن نے اپنے طریقے سے اور اپنے دل کی مرضی سے خدا کے پاس آنے کی کوشش کی اور اپنی لعنتی زمین کی پیداوار کا ہدیہ خدا کی حضوری میں لایا۔ یوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیوں کو قبول کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ خدا نے قائن کا ہدیہ کیوں منظور نہ کیا؟ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ گناہ کی معافی کا طریقہ اور خدا کا حکم تھا کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی، مگر قائن نے خدا کے مقرر کیے ہوئے طریقے کی پرواہ نہ کی۔ قائن نے ایماندار ہونے کا بہانہ بنایا مگر اس کے کاموں نے اس کے ایماندار ہونے کی نفی کی، کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کے مطابق خون کی قربانی پیش نہ کی۔ اسی وجہ سے خدا نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو قبول نہ کیا، مگر خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا اور اس کے سب گناہ معاف کیے، کیونکہ حابل نے خدا کا کلام مانا اور خدا کے حضور برے کا خون لایا۔ حابل ان اہل ایمان کی مثال بنا جنہیں خدا نے راست باز ٹھہرایا، اور ان کی راست بازی کا سبب خداوند یسوع مسیح تھا، جس نے گناہ کی قیمت اپنا قیمتی خون دے کر ادا کی۔ قائن ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے طریقے سے اور اپنی جدوجہد سے
خدا کے حضور راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آسمان سے اترنے والے نجات دہندے اور خدا کے بتائے ہوئے راست باز ٹھہرنے کے طریقے کا انکار کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام سننے کا شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلے سبق میں ہم نبیوں کے پیغام کی دہرائی جاری رکھیں گے اور یاد دلائیں گے کہ خدا نے اس خوبصورت منصوبے میں شریک کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کو کیسے بلایا تاکہ موعودہ نجات دہندہ دنیا میں آئے۔ خدا آپ کو برکت دے۔